Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss attention in lecture 7 of cognitive psychology course. But before we do that, let's review last lecture briefly. We discussed some very difficult concepts. When I say difficult concepts, I don't mean that these concepts are inherently difficult in that you find it difficult. MashaAllah, I assume you're all very bright students. But these are new concepts, even for psychology. So therefore, a review is in order. The first thing that we studied was sensory memory. The idea that our senses have a memory which does not involve higher order processes or higher level processes of our mind. Whatever happens doesn't even reach the brain, but our senses somehow store information at a very basic physical, physiological level. And that, to begin with, is a concept that we need to understand that was missing in psychology. Memory was considered the domain of the brain or the mind. But what we have discovered through experiments, and some very clever experiments, I must say, and we will review that quickly as well, but what we have discovered is that through these experiments that our senses have their own memory stores. They are very brief in terms of time, they are very vast in terms of space, almost unlimited in terms of space or content. So, for vision, iconic memory or sensory visual memory, which decays in less than a second. So, for a period of less than a second, it contains almost all the information that impinges upon our eyes. For hearing, similarly, we have echoic memory. Echoic memory or an echo stays in our sensory store for less than 5 seconds. So you see it's much longer. The echo, that's why it's probably called an echo, because it stays in our sensory store that corresponds to the ears for nearly 5 seconds. And over that period, it gradually decays. Then there is the concept of psychological time. I know I made a big deal of this concept last time, and you must be thinking, what is such a big deal? But think about the question, are we living in the past? Of course we are not. We live in this environment and we think that we are living in it as every moment passes. But what cognitive psychology tells us, especially what iconic and echoic memory tells us, that by the time we actually perceive the world around us, by the time we actually perceive a visual or an auditory event, the event has already been past. What we're seeing is an integration or a summation of the different stimuli within that short span of time. But some people, especially some cognitive psychologists, actually think that we are making a big deal out of this. Because what they're saying is that most events in our lives, in our daily lives, don't happen, don't take place for durations of 10, 15, 20, 30 milliseconds. Let me give you an example. You're sitting there in your drawing rooms or in your living rooms or in your bedrooms watching this program, and how many other things are happening around you?
that last for 1/10th or 1/20th of a second? My guess is nothing really. Nothing of any consequence is happening that happens just like a flash and then disappears. Yes, there are flashes that we see all the time, like maybe when the electricity goes, or maybe when there's a spark, or maybe when there is lightning. But there isn't any information carried in the lightning that we need to see, unlike Sperling's experiments, where things were being shown to people for 16, 32, 50, 100, 200 milliseconds. And so these were laboratory created phenomena. So people who oppose this excitement over this notion of psychological time and these questions like, are we living in the past? They say, these are artificial laboratory created phenomena, so we shouldn't make big philosophical deal about it. Experimental design جو تھا آئیکن کے بارے میں, آئیکن کی ڈسکوری میں جو انوالو تھا, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریٹریٹ دیٹ, اور میں نے پہلے بھی بہت اس کو ایمفسائز کیا تھا. اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ریمبر اٹ, بیکاز اٹس دس کائنڈ آف میموری دیٹ وی ول ٹیسٹ ان یور ایگزام ایز ویل. اگر آپ کو اس ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ کبھی اچھے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ نہیں بن سکتے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو the terminology involved and to know the design of the experiments by heart. Whole report procedure tha jisme 12 items were shown and subjects reported only 4 to 5 items. اس سے یہ کنکلوڈ کیا گیا کہ ہماری سینسز میں انفارمیشن جو رہتی ہے for a short period of time, it is maybe 1/3 of all the information. But then partial report procedure was used in which 12 items were shown in 3 rows of 4 items each. We presented an auditory cue for each of the rows, and depending on the cue, subjects reported all the items that they could report from that row. Now the maximum items in that row, in each row, were 4, and subjects reported 3 to 4 items per row, which means nearly everything was reported. Now it is the cleverness of this procedure that allowed us to access this concept of visual memory that can retain almost all the information presented to it. Similarly, echo or auditory sensory memory presents to us a similar kind of design. What they did was they connected headphones to people's ears, and strings of letters were presented via the headphones. Now, if you're familiar with the stereophonic sound system, where you can separate signals, you can also make it feel like that the sound is either coming from the left or the right or the center. So, what they did was they presented 3 strings of letters at the same time through the headphones, and they appeared to be coming either from the left or the right or the center. Light then was flashed at the front, right or center. Subjects were asked to report the cued string. So اگر right سے light flash ہوئی ہے تو جو آواز right سے آ رہی ہے اس کو رپورٹ کرنا. اگر لیفٹ پہ لائٹ فلیش کی گئی ہے تو جو اسٹرنگ لیفٹ پہ ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے, اور اگر فرنٹ پہ لائٹ فلیش کی گئی ہے تو جو اسٹرنگ آف لیٹرز سامنے سے آتی لگ رہی ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے. اینڈ what did the subjects do? The subjects reported nearly all the letters in each string. Then there are names to remember. There are certain names to remember in this. Those are Sperling, who did the first experiments using partial report paradigm and discovered the capacity of the visual sensory memory. There is the name of Turvey, who pioneered the experiments in auditory memory and discovered the auditory sensory memory. And then a very important name is that of Ulrich Neisser, who first
wrote a book called Cognitive Psychology, in which, citing Sperling's and Turvey's experiments, he coined the words of icon and echo. So having given you this brief overview of the last lecture, let me talk to you about attention. Why is attention important? You might recall when I was introducing the subject of cognitive psychology, I gave you several examples from attention. Now, attention, interestingly, is an area which is a perfect example of cognitive psychology. It highlights the union of different subject areas. It highlights the concerns that philosophers have and scientists have and neuroscientists have and computer scientists have and mathematicians have. It highlights the various interests that people have in the working of the mind. And that is why I would say that it's one of the most crucial areas to understand if we want to understand cognitive psychology. So, philosophers and scientific experimenters unite again to unravel the mystery of this thing called attention. کیا خاص بات ہے attention میں؟ کیوں ایسا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہم فلاسفرز کیا کرتے ہیں. فلاسفرز یہ کرتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کچھ تھیوری جنریٹ کرتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں کچھ آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں اور انہیں اکٹھا کر کے ایک میننگ فل ہول کے طور پہ پیش کرتے ہیں. سائنٹسٹ یا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹرز جو ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ ریالٹی میں اس کو چیک کرنے کے لیے وہ جو تھیریز ہیں یا اس میں جو اس تھیری میں آئیڈیاز ہیں, جو کوشچنز اٹھ رہے ہیں, ان کو آنسر کرنے کے لیے what they do is they design some experiments to find the answers. ایسا کریں گے تو کیسے ہوگا, اگر ایسا نہیں کریں گے کچھ اور کریں گے تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا. That is the basic kind of idea behind experimentation. And computer scientists help us with simulations. Simulation کیا ہوتی ہے؟ Let me give you an example. Computer scientist جب simulation کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ نے ایک چیز دیکھی اور وہ جب چیز دیکھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا امیج آپ کی ریٹنا پہ بن گئی. تو اس کو ہم سیمولیشن اس کی اس طرح سے کریں گے کہ ہم ایک کیمرہ کو کمپیوٹر سے اٹیچ کر دیتے ہیں. اب کیمرہ جو ہے وہ امیج کمپیوٹر کو جب پریزنٹ کرے گا تو کمپیوٹر سافٹ ویئر اس امیج کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرے گا جیسے کمپیوٹر سائنٹسٹ کے خیال میں ہمارا مائنڈ اس امیج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے یا پرسیو کرتا ہے. اور دیٹ از دا چیلنج آف کمپیوٹر سائنٹسٹ ان ڈیزائننگ سیمولیشنز آف کوگنیٹو پروسیسز. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپیوٹر سیمولیشنز, سائنٹیفک ایکسپیریمنٹیشن اینڈ فلسافیکل تھیوری بلڈنگ. کوگنیٹو سائیکالوجسٹ ایک ایسا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو ان تینوں کو کمبائن کرتا ہے. ہمارا کام ایز کوگنیٹو سائیکالوجسٹ زیادہ تر ایکسپیریمنٹیشن کرنا ہے اور تھیوری بلڈنگ کرنا ہے, لیکن بہت سے کمپیوٹر سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ سیمولیشنز بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مین کام نہیں ہوتا. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو اٹینشن. اٹینشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یونائٹ ہوتی ہیں اور لیٹس گیو یو این ایگزامپل. اب سینسری میموری ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ جناب وہ پارشل رپورٹ پیراڈائم میں 12 میں سے 12 لیٹرز جو تھے وہ ہمارے ویژول سسٹم کو اویلیبل تھے اور آڈیٹری سسٹم میں سارے کے سارے لیٹرز وہ بھی ہمیں اویلیبل تھے. لیکن ان لیس دین اے سیکنڈ most of the visual information is discarded. It is not there anymore. Subjects can't report. If you delay the tone for more than a second, subjects are not able to report more than 3 to 4 a whole array. If we look at the echo, the same thing happens. After about 5 seconds, most of the information that is not attended to is lost. Now, یہ تو بتا دیا تھا نا. اب اس کا اٹینشن سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق. اٹینشن ہے جو اس ساری انفارمیشن میں سے کچھ انفارمیشن سلیکٹ کرتی ہے.
وہ جو 12 لیٹرز تھے, اگر جب ہم نے ہول رپورٹ میں ان سے پوچھا کہ اچھا جی 12 کے 12 لیٹرز ہم آپ کو دکھائیں گے, ان میں سے جتنے آپ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں بتائیں, تو the subjects are only able to report 4 to 5. Remember that and the whole report paradigm, which means کہ about 8 of the letters or 7 or 8 of the 12 letters are lost in the processing, because we are able to pay attention to only 3 or 4 letters in that given time. اب یہ ہے critical بات کہ how attention is able to select a very small amount of the visual information that we have, that first impinges upon the eye and is also stored very, very briefly in the sensory information store. Now, attention plays a crucial role in this stage of selection of information. Selection of information کیسے کرتی ہے attention? This is what we're trying to understand. We have been working on it in cognitive psychology for the last 4 to 5 decades. And I must say, we have learned a considerable amount. Let's see some of the things. So, first of all, let's play the role of the philosopher in deciphering what is this thing called attention. سب سے پہلے جو ایک میٹافور یوز کیا گیا, جو محاورہ استعمال کیا گیا اٹینشن کو سمجھنے کے لیے, وہ تھا اسپاٹ لائٹ. اب دس از این انٹرسٹنگ سینیریو. آپ نے اسٹیج پہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی ایک پہ لائٹ پڑتی ہے, ایک بیم ڈالی جاتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وی ڈارکن دا ریسٹ آف دا اسٹیج اینڈ وی تھرو اے بیم اور اسپاٹ لائٹ on the hero or the heroine, or depending on what the scene requires, we focus that beam of light onto that person on stage, so that audience don't have to be distracted by all the other things on the stage, but just focus on the person with the spotlight on them. Ab that cognitive psychologists thought, okay, let's assume attention is a spotlight. Then what will happen? جب اسپاٹ لائٹ ہے تو اسپاٹ لائٹ کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, اپنی ایک رینج ہے, اپنی ایک ایریا ہے. تو اسپاٹ لائٹ جو ہے وہ 1-2 لوگوں پہ زیادہ سے زیادہ چمک سکے گی, پورے اسٹیج کو وہ کور ہی نہیں کرتی, وہ اسپاٹ لائٹ کا نیچر ہی نہیں, رائٹ. تو اٹینشن بائی اٹس ویری نیچر, اف وی ایکسپٹ the spotlight metaphor, is a very limited thing. It can only focus on one thing, 1 or 2 at the most. Then another metaphor was used, اور وہ metaphor ہے filter کا. filter کیا ہوتا ہے؟ filter ایسے ہی ہے جیسے ایک چھاننی ہے, چھلنی جسے ہم کہتے ہیں, اور چھلنی میں جب آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں, let's say you want to purify flour, آٹے کو آپ صاف کرنا, تو وہ چھلنی کو جب ہم ہلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سیو جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے, جو موٹے دانے ہیں یا ذرے ہیں, جو ہم ایسی چیزیں جو ہم نہیں چاہ رہے, وہ اوپر رہ جاتی ہیں, آٹا نیچے گر جاتا ہے. Now is attention that kind of a filter which allows certain kinds of things to go through and certain other kinds of things are left behind. اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ جناب آپ ایک دعوت میں کھڑے ہیں اور بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ صرف وہ باتیں سن رہے ہیں جس میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں, جن سے آپ کے پاس آپ کھڑے ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہیں. باقی ساری جو ہے وہ ایک نوائز کی طرح بیک گراؤنڈ میں ہے, آپ کو علم نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی. تو perhaps attention is like a sieve and not like a spotlight. Then another metaphor is used. Is it a bottleneck? bottleneck یعنی آپ نے جیسے بوتل ہوتی ہے, ہم اس میں سے پانی پیتے ہیں, تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوتل جو ہے اس کی چوڑائی کافی ہوتی ہے نیچے سے, جس میں کہ آپ لکوڈ کو کنٹین کرتے ہیں, اور پھر وہ اوپر آ کے تنگ ہو جاتی ہے. اور اس تنگ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ سارے کا سارا لکوڈ ایک دم باہر جا کے گرے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو سارا لکوڈ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے
ان اسمال اماؤنٹس گلاس میں آپ ڈالیں یا جس چیز میں بھی آپ پور کر رہے ہیں کپ میں ڈالیں, تو باٹل نیک جو ہے وہ اس کو ایک ڈائریکشن دینے کا کام کرتی ہے اور اس کو لمٹ کرتی ہے. اب اگر اٹینشن باٹل نیک ہے تو بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جی انفارمیشن تو بہت ساری ہے, لیکن چونکہ اٹینشن ہے ہی نیرو ایک چیز, نیرو نیک والی چیز ہے, تو اس میں تھوڑی سی چیزیں ہی ایک وقت میں آ سکتی ہیں. باٹل نیک میٹافور کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جیسے ایک پتلی سی گلی ہو, اور ایک پتلی سی گلی ہو تو اس میں سے بہت ساری ٹریفک ایک وقت میں نہیں گزر سکتی. اگر تو موٹر وے ہے تو آپ دیکھیں گے تین طرف ایک لینز ہیں, ایک طرف تین لینز ہیں, دوسری طرف بھی تین لینز ہیں, یہ چار ہیں. لیکن اگر ایک پتلی سی گلی ہے تو اس میں سے ایک وقت میں ایک پوائنٹ پہ سے ایک ہی وہیکل گزر سکے گی, ایک ہی موٹر سائیکل گزر سکے گی, ایک ہی گاڑی گزر سکے گی. تو از اٹ اے باٹل نیک اور از اٹ اے نیرو لین, یہ بھی ایک میٹافور ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ناٹ انف ٹریفک, ناٹ ٹو مچ ٹریفک کین فلو تھرو اے نیرو لین, اینڈ perhaps attention is like that. اب یہ دیکھیں یہ سارے کوشچنز جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلوسافیکل ہیں, لیکن soon we will see how these are answerable through experimentation. اور is it a limited resource? limited resource کیا ہوتا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں بہت مین پاور ہے لیکن اسکلڈ مین پاور بہت کم ہے. تو اسکلڈ مین پاور جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ریسورس ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں جو بہت سارے لوگوں کو امپلائی کرنا چاہ رہی ہیں, جن کے پاس ایم بی اے ہو, جن کے پاس انجینئرنگ کی ڈگریز ہوں, جن کے پاس میڈیسن میں ڈگریز ہوں, جن کے پاس پی ایچ ڈیز ہوں, لیکن اسکلڈ مین پاور کی, ہائیلی ایجوکیٹڈ مین پاور کی کمی ہے. ایک ریسورس ہے جس کی کمی ہے. کیا اٹینشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ریسورسز چاہیے برین کے اس ساری انفارمیشن کو دیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے, سننے کے لیے جو ہمارے سینسز پہ امپنج کرتے ہیں, لیکن کیا ایسا ہے کہ ہمارے پاس اسی طرح اس ریسورس کی کمی ہے؟ تو مے بی اٹینشن از اے لمیٹڈ ریسورس. اب آپ کو جو سلائڈ دکھائی جائے گی وہ باٹل نیک کے آئیڈیا کی سلائڈ ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک بوتل کی تصویر ہے جو سائیڈ ویز پڑی ہوئی ہے, اور لیفٹ سائڈ سے بہت سارے نیومرس سینسری انپٹس, بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہماری سینسز میں آ رہی ہے اور سینسری اسٹور کے اوپر آ رہی ہے. لیکن اٹینشن جب اسے ملتی ہے تو وہ بوتل نیرو ہو رہی ہے, اور اٹینڈیڈ انفارمیشن میں صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ایروز جا رہے ہیں, جبکہ بوتل کے اندر آپ کے پاس 7-8 ایروز داخل ہو رہے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ وی کین ایکسپلین دا میٹافور آف اے باٹل نیک. اور یہ جو ہے یہ ایک سینٹرل کانسیپٹ ہے اٹینشن, اور اسے سمجھنے کے لیے اس میٹافور کو سمجھنا ضروری ہے. تو اٹینشن ہم نے کہہ دیا کہ جی باٹل نیک ماڈل تھا, لیکن لمیٹڈ ریسورس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں؟ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی ہمارے ملک کی. اب ذرا سوچیں کہ ایسے ہو کہ بجلی ہے, ہو سکتا ہے اٹینشن انرجی کی طرح ہو. جیسے آپ کے پاس, اگر اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں, آپ کے گھر میں وابڈا کی طرف سے لمیٹڈ اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی الاؤڈ ہے. جب آپ اس کو اوور لوڈ کریں گے, مثلا فرض کریں اللہ کرے کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ 10 ایئر کنڈیشنر لگا لے, 6 ڈیپ فریزر لگا لے, 5 فریج لگا لے, اور اس کے علاوہ گھر کے ہر ممبر کے پاس ایک کمپیوٹر بھی ہو, تو کیا ہوگا؟ فیوز اڑ جائے گا, ٹھیک ہے. اور ایک تو بل زیادہ آئے گا وہ, لیکن الگ بات, اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی گھروں کو جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ اتنا زیادہ الیکٹریسٹی کو خرچ کیا جائے. سو ایک انرجی کے طور پہ ہم سوچ سکتے ہیں, الیکٹریسٹی کے طور پہ سوچ سکتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے برین کے پاس, ہمارے نروس سسٹم کے پاس, ہمارے مائنڈ کے پاس ایک لمیٹڈ ریسورس ہے, لمیٹڈ اماؤنٹ آف انرجی ہے ان دا فارم آف اٹینشن, جسے کہ یوز کیا جا سکتا ہے. Perhaps it's like electricity. So that is one metaphor we use. ٹھیک ہے نا.
اب جیسے فرض کریں کہ آپ کی گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈالا ہے اور اس میں پیٹرول جو ہے اس کی کیپیسٹی سرٹن نمبر آف گیلنز ہے، لیکن اگر آپ اس گاڑی میں بیٹھ کے بغیر پیٹرول ڈالے مزید پیٹرول ڈالے یہاں سے گوادر ڈرائیو کر کے جانا چاہیں تو چانسز آر یو ول رن آؤٹ آف پیٹرول بفور یو گیٹ دیئر. سو لمیٹڈ ریسورس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کچھ حد تک ہی کام کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کام کر سکتا. پھر ایک اور میٹافور یوز کیا لمیٹڈ ریسورس کا کے حوالے سے ہی، جو میٹافور یوز کیا گیا وہ ہے ورک اسپیس کا. ورک اسپیس سے مراد یوں ہے، اس کو آپ یوں لے لیں کہ جناب آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ اور آپ ایک بہت بڑی کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں جس میں 100 امپلائیز ہوں، لیکن وہ 100 امپلائیز کو آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں فٹ ان ہی نہیں کر سکتے. تو جب آپ اس ورک اسپیس میں ان سارے امپلائیز کو فٹ ان نہیں کر سکتے اور وہ سارا کام نہیں ہو سکتا جو نیرو ورک اسپیس میں ہے، تو اور آپ فرض کریں مزید ورک اسپیس خریدنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے یا آپ کو کسی وجہ سے نہیں اویلیبل، تو آپ مجبور ہو جائیں گے کہ ایک چھوٹے لیول کی کمپنی بنائیں اور ان 100 امپلائیز کی جگہ 2 یا 3 لوگوں کو امپلائی کریں. اینڈ دیٹ از اگین اے میٹافور فار اٹینشن. ایک اور میٹافور یوز کیا گیا ڈیمنز، یا آپ اسے کہہ لیں، میں لوز ٹرانسلیشن کروں گا، جن. کہ آپ کے پاس، آپ کے مائنڈ کے پاس 30 کام کرنے کے لیے 30 جن موجود ہیں. پھر تو ٹھیک ہے، آپ ایک وقت میں 30 کے 30 جنوں کو حکم دیں گے کہ تم فلاں جن تم یہ کام کرو، فلاں جن تم یہ کام کرو، تم یہ کتاب پڑھو، تم جو ہو یہ کاپی پہ لکھنا شروع کر دو، تم یہ میتھمیٹیکل پرابلم سالو کرو، تم ٹی وی دیکھ کے لیکچر سنو. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس 1 یا 2 ہی جن ہمارے پاس ہوں ہمارے دماغ کے قبضے میں، اور وہ جن جو ہیں، وہ ڈیمنز جو ہیں، they can only perform one function at a time. تو اگر میرے پاس جن ہی 1 یا 2 ہیں تو وہ 1 یا 2 ہی کام کر سکتے ہیں ایک وقت میں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. So people actually used this metaphor in cognitive psychology, saying attention is a limited resource and perhaps we can talk about demons in the mind that perform tasks. اب ہے بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ، لیکن ذرا سوچیں کہ جن کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے مذہب سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور اگر اس کے حوالے سے ہم کبھی یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی سپرسٹیشس ہیں آپ، یا آپ بہت قدامت پسند لگتے ہیں، یا آپ کو پرانے خیال کے آدمی لگتے ہیں. لیکن جب کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہم اٹینشن کے بارے میں ایسے بات کریں کہ جیسے ہمارے قبضے میں کوئی جن ہو یا کوئی جن ہو جو ہماری مینٹل کیپیسٹیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو there is no problem. People don't even blink an eyelid and think it's only natural. Look at all these metaphors. Bottleneck کا ہے، limited resource کا ہے، narrow lane کا ہے، اس کے علاوہ limited capacity کا ہے. What is important is there is a sense of single-mindedness in attention. Attention جو ہے itself double-minded نہیں ہوتی، اور جب ہونے کی کوشش کرتی ہے تو مسئلے پڑتے ہیں. One thing at a time is the general rule. اچھا، اب one thing at a time لوگ کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے، موسٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم one thing at a time کرتے ہیں، لیکن what about walking and talking؟ یہ ہوتا ہے نا، اکثر ہم واک کر رہے ہیں اور ساتھ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ 2 کام ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ ان دونوں کاموں کے لیے اٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، پھر اسی طرح جو لوگ ایکسپیرینس ڈرائیورز ہیں، جو کار کافی عرصے سے چلا رہے ہیں، وہ بھی ڈرائیو کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، گانے بھی گاتے ہیں کئی دفعہ، اور بعض لوگ تو سگریٹ بھی پیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو ہاؤ آر دے ایبل ٹو ڈو 2 or 3 tasks ایٹ دا سیم ٹائم؟ گو کہ یہ آرگومنٹ تو ہے کہ اٹینشن سیمز ٹو بی سنگل مائنڈیڈ. اٹینشن جو ہے لگتا ایسے ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہتی ہے اور کر سکتی ہے، لیکن ہم اکثر اوقات 2 یا 3 کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو سوچ کے پھر کوگنیٹو سائیکالوجسٹ نے یہ اس آئیڈیا کو تھوڑا سا چینج کیا اور کہا کہ attention has the capacity to perform only one demanding task at one time. Demanding task یعنی مشکل کام.
جس کام میں ہمیں تھوڑی سی توجہ زیادہ چاہیے، جس کام میں کی ہمیں زیادہ پریکٹس نہیں ہے، ہم کو نیا کام کرنے لگے ہیں، کچھ سیکھنے لگے ہیں، کچھ جیسے اب میں کہوں کہ جسے توجہ زیادہ چاہیے تو ایک سرکولر چیز ہو جائے گی، توجہ ہی تو اٹینشن ہوتی. لیکن جو کام بھی ہماری ڈکشنری میں توجہ طلب ہوگا یا ہمارے خیال میں اس میں محنت زیادہ لگے گی یا دماغی زور زیادہ لگے گا، تو وہ کام جو ہے وہ ایک ہی ہم کر سکتے ہیں اٹینشن کے تحت، یعنی اس سنگل مائنڈیڈنس میں. اینڈ وی کانٹ پرفارم ٹو ڈیمانڈنگ ٹاسکس سائملٹینیسلی. تو یو مائٹ ریمبر کہ جب میں نے آپ کو ایک ٹیپنگ ایکسرسائز دی تھی جس میں وی کاؤنٹڈ the beats. So we went 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. تو اب اپنے ذہن میں یہ بیٹس کاؤنٹ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ تو کوئی اتنا ڈیمانڈنگ ٹاسک نہیں ہے ابھی تک. لیکن اگر میں اب آپ سے کہوں کہ آپ 500 میں سے 3 مائنس کریں اور پھر جو آنسر آئے اس کے بعد اس میں سے بھی 3 مائنس کریں، تو ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا میری ٹیپنگ اپنی خود ایریٹک ہو گئی. تو آپ جب آپ یہ ٹرائی کریں گے کہ 500 میں سے آپ نے 3 مائنس کیے تو لیٹس سے 497، دین سو یو سیڈ 500 497 494 491 488، تو تھوڑا زور لگے گا، لیکن ساتھ ہی آپ کی جو ٹیپنگ ہے یہ باقاعدہ ہو جائے گی، اس میں وہ ردم نہیں رہے گی اور وہ کاؤنٹنگ آپ کی لوز ہو جائے گی. سو دس از این ایگزامپل. ناؤ لیٹ می یو ٹرائی another thing. آپ کوشش کریں، ٹیپنگ کو چھوڑیں. آپ اپنے ذہن میں 2 سوال حل کیجئے. ایک میتھ کا ایک کوشچن لے لیجئے کہ 7 ٹائمز 2079 7 ٹائمز 2079 کو اپنے مائنڈ میں ملٹیپلائی کیجیے اور ساتھ ہی 5 ٹائمز 387 کو بھی ملٹیپلائی کیجیے. دونوں سوال ایک ہی وقت میں ذہن میں حل کرنے کی کوشش کیجیے. لیکن اب ذرا سی بھی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ایک سوال پہلے کرنا پڑے گا اور دوسرا بعد میں. اینڈ آئی کین بیٹ کہ اب تک آپ بھول بھی چکے ہیں کہ میں نے آپ کو کون سے سمز بتائے تھے، کیونکہ میں خود وہ بھول چکا ہوں. تو دیٹ از دا نیچر آف اٹینشن، ہاؤ کوئکلی وی لوز انفارمیشن اف وی کانٹ اٹینڈ ٹو اٹ فار سم given amount of time. So that is something that demonstrates to you that attention, even if it can do more than one task, is still single-minded in that it can only perform one demanding task at the same time. اب واپس آتے ہیں آئیکن پہ، ایکو پہ اور ان ایکسپیریمنٹس پہ جن پہ سبجیکٹس نے پرفارمنس اتنی اچھی نہیں کی، جن میں سبجیکٹس پوری انفارمیشن نہیں بتا سکے. اینڈ ایون دیر دا ریئل کلپریٹ از اٹینشن، کیونکہ سینسری میموری کی تو بے انتہا کیپیسٹی ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اٹ کین کیپ آل دی انفارمیشن، آلموسٹ آل دی انفارمیشن گیون ٹو اٹ. سو ہاؤ کم ہول رپورٹ پیراڈائم میں ہم 4 سے 5 پیسز بتا سکتے ہیں 12 کی جگہ. اٹینشن اپیئرز ٹو بی دا ریئل ریزن. کیوں؟ کہ وہ اٹینشن کی لمیٹیشن ہے جو کہ اس 12 لیٹرز میں سے صرف 4 یا 5 دیکھ پاتے. دس از ناٹ اے پرابلم ود دا سینسری میموری. سینسری میموری تو ٹھیک ٹھاک ہے. اٹینشن جو ہے اس تھوڑے سے وقفے میں جتنی دیر میں وہ میموری میں رہتی ہے، وہ بیچاری تھوڑی سی چیزوں کو فوکس کر سکتی ہے، زیادہ کو نہیں فوکس کر سکتی، اور اس لیے یہ انفارمیشن لوز کر جاتی. سو دا پرپز آف دس ریپیٹیشن is that it's not really a repetition. What I'm telling you is something new. آئیکن اور ایکو کی جو لمیٹیشن ہے وہ اٹینشن کی لمیٹیشن ہے اصل میں،
وہ آئیکن اور ایکو کی لمیٹیشن نہیں ہے, بیکاز دے آئیکن اینڈ ایکو ریٹین آل دی انفارمیشن. اٹ از اٹینشن اور اٹس لمیٹڈ نیچر اور اٹس سنگل مائنڈیڈ نیچر that does not allow all the information to be processed. Similarly, sensory information جو ہے it needs to be stored in a form that can be retained. تو sensory information جو ہوتی ہے اس کو وہ بھی بڑی پیور physical form میں ہے. Maybe it's in the form of a flash of light that the senses have stored, and that light based information is what is being held. So what needs to happen is that it needs to be transformed into a form that our mind, higher level processes can look at, can process, can manage, can understand, can perceive, can grasp. So therefore, what happens there is that sensory information جو ہے اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے attention اس میں سے کچھ سلیکٹ کرتی ہے, and that processing, that transformation can only be done to those items جو attention کے ذریعے select ہو جاتے ہیں. Everything else can't be processed. And finally, summing up this idea, most information is lost because attention has limited capacity. اب capacity کا لفظ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ریسورس کا لفظ ہم یہاں بھی یوز نہیں کر رہے. limited capacity جو ہے وہ فلٹر کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے, وہ باٹل نیک کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے, وہ ریسورس لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے, وہ نیرو لین کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. بٹ کیپیسٹی از این انٹرسٹنگ ورڈ بیکاز اٹ کیپچرز آل آف دا نیوانسز. ٹھیک ہے, attention has limited capacity and therefore most of the information is lost. It cannot be retained in that attentional filter or in that attentional bottleneck. اب آتے ہیں ہیئرنگ کے, اور ہیئرنگ پہ کیوں آتے ہیں؟ There's no real reason کہ ہم ویژن کی بجائے ہیئرنگ پہ چلے جائیں. But some very interesting experiments were done to explore the interaction between the sensory memory, between higher order information processing and attention. کہ attention کا رول کیا ہے سارے چکر. اب دیکھیں ایک اور بڑا کلیور ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیا جس کو شیری نے 1953 میں اور مورے نے 1959 میں یوز کیا ٹو انڈرسٹینڈ the role of attention in processing information that comes through our ears. اب پہلے پیراڈائم میں آپ کو سمجھا دوں. This paradigm is called dichotic listening task. Dichotic listening سے کیا مراد ہے؟ Very simple. جس طرح وہ اس میں تھا نا کہ آپ کو ہیڈ فون میں آواز آ رہی تھی لیکن لگتا تھا کوئی آواز رائٹ سے آ رہی ہے, کوئی لیفٹ سے آ رہی ہے. اب یہ نہیں ہو رہا. اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے جو ایئرز ہیں ان میں رائٹ سائڈ پہ جو رائٹ چینل ہے, رائٹ ایئر ہے, اس میں کچھ اور پیش کر رہے ہیں آپ کو. something else being said here and something else being said in the left ear. One ear presented with one message, the other ear presented with another message. But subjects are asked to pay attention to one message only. مثلاً آپ کے رائٹ سائڈ میں کہا گیا آج جمعرات ہے اور جمعرات کے اس وقت 8:30. دوسرے کان میں آپ کے کہا گیا وہ گانا جو میں سن رہا تھا وہ بہت مزیدار تھا. اب یہ دونوں میسیجز ہیں وہ ایک وقت میں ایک میسج رائٹ ایئر کو دیا جا رہا ہے, دوسرا میسج لیفٹ ایئر کو دیا جا رہا ہے. اور اس سے جو سبجیکٹس کو کیا کہا گیا, سبجیکٹس ور آسکڈ ٹو رپورٹ اونلی ون آف دا میسیجز. مثلاً رائٹ میں یہ بات کی گئی کہ اس وقت جمعرات ہے, اور لیفٹ ایئر میں اگر یہ بات کی گئی کہ گانا بہت مزیدار ہے, تو کیا ہوا؟ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے صرف رائٹ ایئر والا میسج سننا ہے, لیفٹ ایئر والے کو کوئی توجہ نہیں دینی. واٹ ہیپنس؟
تو جس کو کہا گیا کہ بھئی آپ نے رائٹ ایئر کا میسج سننا ہے، اس نے سنا اور بتایا کہ جناب میں نے یہ سنا تھا اس ہیڈ فون میں کہ آج جمعرات ہے اور اس وقت رات کے 8:30 بجے. لیکن جب اسے کہا گیا کہ اچھا اس کے علاوہ کیا سنا تھا، وہ کہ جی اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی آواز ہی نہیں آئی. کیوں؟ لگا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا. تو وہ جو دوسرا میسج تھا جو لیفٹ ایئر میں اسی وقت آ رہا تھا کہ وہ گانا جو ابھی سنا تھا وہ بہت مزیدار ہے، اس کو انہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا؟ وی ول کم ٹو دیٹ بریفلی کہ اس سے ہمیں انفارمیشن کیا ملی، اس سے ہم نے کنکلوژن کیا نکلی. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم پہلے اس ایکسپیریمنٹ کو سمجھیں. جو شیڈوئنگ پیراڈائم میں نے آپ کو مثال دی اردو میں، اسی طرح جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ لیفٹ ایئر میں میسج آیا رین، ہاؤس، آکس، کیٹ. رائٹ ایئر میں میسج آیا ٹی، جاب، بکس، لک. ناؤ انسٹرکشن واز گیون اٹینڈ ٹو لیفٹ ایئر. ٹھیک ہے، لیفٹ ایئر کے اندر جو میسج آ رہا ہے وہ سنیں. تو سبجیکٹ میں جو لیفٹ ایئر میں میسج آ رہا تھا یعنی رین، ہاؤس، آکس، کیٹ، وہ بتا دیے. اور جو رائٹ ایئر میں الفاظ آ رہے تھے ٹی، جاب، بکس، لک، وہ انہوں نے رپورٹ ہی نہیں کیا. اچھا، اب میں نے آپ کو یہ مثال بدل کے دی، آپ ان دونوں میں فرق دیکھیے. فرق یہ ہے کہ پہلے جو میں نے آپ کو اردو میں مثال دی تھی اس میں 2 جملے بتائے تھے اور وہ دونوں جملے جو ہیں وہ میننگ فل تھے. اور یہ جو ایکسپیریمنٹ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں الفاظ کے درمیان کوئی میننگ فل لنک نہیں ہے. تو ویدر اور ناٹ میننگ از انوالوڈ، لوگوں نے کیا کیا، اٹینشن جو ہے وہ اسی ایئر کو پے کی جس پہ انہیں کہا گیا تھا اور دوسرا میسج انہیں سنائی نہیں دیا. دس از واٹ دا رپورٹ. دا ایئر واز پرووائڈیڈ ود اے میسج. ٹھیک ہے، دی unattended ear was provided a message but it did not report listening to the message and it did not report back. The subject was not able to report back whatever was heard in the left ear. اب اس سے کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ information is selected early، یعنی soon after the sensory store higher level processing is not done. یعنی اگر سبجیکٹ کو کہہ دیا گیا ہے کہ رائٹ ایئر کو سنو تو وہ رائٹ ایئر کو سنتا ہے، لیفٹ ایئر میں چاہے جو مرضی آتا رہے. اور اس لیے ابھی رائٹ ایئر سے آپ انفارمیشن اوپر جا ہی رہی ہے تو اس کو اٹینشن جو ہے اسے فوکس کرنا شروع کر دیتی ہے اینڈ اٹ کمز وے بفور اینی تھنگ ٹو ڈو ود میننگز کمز ان. یعنی الفاظ کے معنی جو ہیں ان کو سمجھنا جو کہ ایک بہت ہائر لیول پروسیس ہے وہ ابھی پلے میں نہیں آیا. The meanings of the words do not have an impact at this stage in this model. And it is concluded that attention must be a lower level process. ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ there are different models that have been developed and we will look at those models soon. But first we must understand کہ ابھی بات کیا ہوئی. Let's take a look. اس کو ڈائیکوٹک لسننگ ٹاسک کہتے ہیں کیونکہ آپ کے دونوں ایئر میں مختلف میسیجز دیے جا رہے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک ایئر کو اٹینڈ کرو، ایک ایئر میں جو میسج آ رہا ہے اس کو اٹینڈ کرو، اور اس کو ہم کہتے ہیں شیڈوئنگ. یعنی اگر میں رائٹ ایئر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میسج کو اٹینڈ کرو تو ہم آسکنگ یو ٹو شیڈو یور رائٹ ایئر. ٹھیک ہے، اور جو ایئر اٹینڈ نہیں کر رہے وہ ان شیڈوڈ ایئر یا unshadowed message. So that is the bottom line. Now regardless of what the message is in the right ear, the left ear message is not heard. ٹھیک ہے. And what does early selection mean? Early selection کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی جلدی سلیکشن ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہارڈ ویئر لیول ہے اور پھر ایک سافٹ ویئر لیول ہے. تو ہارڈ ویئر لیول سے یعنی آنکھ سے ریٹنا اور ریٹنا سے پھر ہائر آرڈر پروسیسز کی طرف شارٹ ٹرم میموری ہے، لانگ ٹرم میموری ہے، سیمینٹک پروسیسنگ ہے، یہ سارا کچھ ہے. اس کے رستے میں بہت ارلی
soon after the visual sensory store, attention comes into play. That is what is meant by early selection. And it also makes an assumption that attention itself must be a very low level process because it happens early on in the system. اس کی مثال اس ڈائیگرام میں جو آپ کو سلائیڈ میں نے دکھایا وہ یہ ہے کہ رائٹ ایئر اور لیفٹ ایئر سے انفارمیشن آ رہی ہے. ابھی وہ دونوں ایئرز کا جو نیکسس ہے جو کہ برین میں پہنچنے سے کافی پہلے آ جاتا ہے, جوائنٹ ہے جو آڈیٹری نروز کے ذریعے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ بھی کمبائن بھی نہیں ہوئی کہ اٹینشن فلٹر جو ہے وہ ایک ایئر سے آنے والی انفارمیشن کو بلاک کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس ارلی سلیکشن ماڈل. اور لیفٹ سائڈ پہ جو بلاکس بنے ہوئے ہیں اگر آپ اسے لیفٹ سے رائٹ موومنٹ کے طور پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلے سینسری رجسٹر ہے جیسے آئیکن ہے یا ایکو ہے, اس میں انفارمیشن آئی سینسری انفارمیشن. اس کے بعد فلٹر آیا, وہ فلٹر کیا ہے اٹینشن, اور اس کے بعد پیٹرن ریکگنیشن ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ او ہو یہ تو فلاں چیز ہے, یہ تو سامنے پڑی ہوئی ٹیبل ہے, یہ تو کہیں سے آئی ہوئی آواز ہے, یہ تو فلاں میسج ہے. واٹ ہی سیئنگ از کہ دی انفارمیشن کمز فرام سینسری رجسٹر اسٹریٹ ان ٹو دا باٹل نیک, اسٹریٹ ان ٹو دا فلٹر, اسٹریٹ ان ٹو دا سیو, اینڈ دیٹ از all other processing is done afterwards. So that is an early selection model that I'm showing you right now. I will show you some more detailed models. It is important to understand this model well. And how can we understand this well? Look at it, have a look. There is a slide in front of you. Right ear میں سے information جا رہی ہے کہ ایرو جا رہا ہے نیچے تک, اور لیفٹ ایئر سے ایک ایرو آ رہا ہے اور اسے آگے فلٹر ملتا ہے, فلیپ ملتا ہے جو کہ اٹینشن ہے. اور اس اٹینشن نے کیا کیا ہے کہ لیفٹ سے آنے والی انفارمیشن کا رستہ روک کے اسے واپس لوٹا دیا ہے, ایرو مڑ گیا, اور رائٹ ایئر سے آنے والی انفارمیشن کو آنے دیا ہے. It has allowed it to come in. And that is how early selection by attention can be represented. اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جناب اٹینشن کا میننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اٹینشن پہلے فوکس کر دی جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, اور جب وہ اٹینشن فوکس ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جو بھی میسج آ رہا ہے وہی آتا ہے. جس چیز کو بلاک کیا جا رہا ہے, جس چیز کو اٹینڈ نہیں کیا جا رہا, وہ انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں ایکسیسیبل ہی نہیں. یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. کوگنیٹو سائیکالوجی میں, ہیومن مائنڈ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کوئی چیز اتنی سمپل نہیں ہے. دیر آر سم ویری سمپل آرکیٹیکچرز, بٹ ایز دے انٹریکٹ دے بیکم مور اینڈ مور کمپلیکس. تو یہ مسئلہ سلجھایا ٹو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس, جیسے آپ لوگ ہیں نا انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کریں, آپ بھی انشاءاللہ کریں گے ایز پارٹ آف دس ایکسرسائز. تو انہوں نے اسی طرح میننگ فل میسج کو شیڈو کروایا. انہوں نے کیا کیا, میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے لیفٹ ایئر میں کہا جان 11 بکس, ٹھیک ہے, جان 11 بکس. اب یہ کوئی میننگ فل سینٹینس نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر لفظ کو اپنا ایک نام ہے, 11 کا مطلب 11 ہے, بکس کا مطلب کتابیں, بٹ اٹس ناٹ اے میننگ فل سینٹینس, اٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. سینٹینس اٹ سیلف, یہ کوئی معنی خیز جملہ نہیں ہے. رائٹ ایئر میں کہہ رہے ہیں 8 writes 20. اب یہ بھی کوئی میننگ فل جملہ نہیں ہے, 8 writes 20. لیکن جب سبجیکٹس کو لیفٹ ایئر میں پریزنٹ کیا گیا جان 11 بکس, اور اسی کے ساتھ ساتھ پریزنٹ کیا گیا 8 writes 20 رائٹ ایئر میں پریزنٹ کیا, اور انہیں کہا گیا کہ صرف جو بھی میننگ فل میسج ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. تو اگر وہ لیفٹ ایئر کو توجہ دے رہے ہیں, وہ پھر رائٹ ایئر کو توجہ خود ہی دے رہے ہیں, اور پھر لیفٹ پہ واپس جا رہے ہیں. اینڈ یو نو واٹ دے رپورٹنگ, دے رپورٹنگ not John 11 books, they're not reporting 8 writes 20, they are reporting John writes books. کیوں؟ writes جو ہے وہ ایک جملے کے مڈل میں آ رہا ہے, اور John اور books دوسرے جملے کے شروع اور آخر میں آ رہا ہے,
اور اس کو کمبائن کر دیا انہوں نے ٹو سے جان رائٹ بکس. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ انہیں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ نے میننگ فل میسج بتانا ہے، اس میں سے جو نان میننگ فل چیز ہے وہ نہیں بتانی. تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ سوئچنگ فرام لیفٹ ٹو رائٹ ٹو لیفٹ ٹو فالو دا میننگ. یعنی میننگ کے بارے میں انہیں پہلے سے پتا چل چکا ہے ایون بفور دے اٹینڈ ٹو دی انفارمیشن. کافی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. I'll leave you here with a recap and I will continue discussing attention in the next lecture, because as I said, there are lots of very exciting experiments, there are lots of very exciting models to explain it and interpret it, but let's have a look at what we have studied today. ہم نے یہ سب سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ اٹینشن کے بہت سارے مختلف میٹافورز یوز کیے جا سکتے ہیں. اٹینشن کو باٹل نیک کہا جا سکتا ہے، اٹینشن کو ایک نیرو لین کہا جا سکتا ہے، اسے ایک فلٹر یا سیو کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپاٹ لائٹ ہے یا بیم ہے. But then we can also talk about attention as if it is a limited resource. جیسے ایک 1.5 وولٹ کی بیٹری ہے تو وہ آپ کے گھر کا فریج نہیں چلا سکتا. تو اسی طرح اٹینشن جو ہے وہ اپنی لمٹس کے مطابق ہی کام کر سکتی ہے. اٹینشن کے لیے ورک اسپیس کا میٹافور بھی یوز کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو آپ اس میں زیادہ امپلائیز بھرتی نہیں کر سکتے. اور ڈیمنز یا جن کا کانسیپٹ بھی کیا گیا ہے کہ یہ وہ جن ہیں جو ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس مشکل سے ایک یا دو جن ہیں ہر انسان کے پاس. سنگل مائنڈیڈنیس کا میٹافور یوز کیا گیا کہ اٹینشن سنگل مائنڈیڈنیس ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے اور وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہے. پھر ہم نے کہا کہ نہیں، کچھ لوگ ایک وقت میں دو کام کر سکتے ہیں، بلکہ اکثر کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ مشکل کام یا محنت طلب کام ہم ایک وقت میں ایک ہی کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے. دیٹ از دا لمیٹیشن آف اٹینشن. پھر ہم نے ریوزٹ کیا آئیکن اور ایکو میں جو لمیٹیشنز ہیں، ہم نے کہا وہ بھی اٹینشن کی وجہ سے آتی ہیں. یعنی اٹینشن چونکہ لمیٹڈ ہے اس لیے ان واسٹ اسٹورز کی کیپیسٹی بھی in the long term کم ہو جاتی ہے. Most information is lost because of the limited capacity of attention. And in the end, I introduced to you dichotic listening tasks. اور dichotic listening tasks جس میں ایک ایئر کو ایک میسج دیا جاتا ہے، دوسرے ایئر کو دوسرا. اور اس میں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ بھی آپ کو بتایا اور ارلی سلیکشن ماڈلس کی بھی بات کی. تو اس پہ آج ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. بٹ ویل کنٹینیو آور ڈسکشن آف ڈائیکوٹک لسننگ ٹاسکس اینڈ دا فردر ایکسپیریمنٹس دیٹ آئی ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹو انٹروڈیوس. تھینک یو.
Assalamu alaikum. Cognitive Psychology Lecture 8, and today the topic of discussion continues to be attention. In the previous lecture we discussed how attention was a typical area of study in cognitive psychology. Attention ایک perfect example ہے cognitive psychology کی. وہ اس لیے کہ یہاں philosophers اور scientists جو ہیں وہ پھر سے unite ہو جاتے ہیں. Philosophers theorize and scientists experiment to reach the same goal. یہ چیز میں نے بار